बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम मौजू पढ़ेंगे वो है इक़्तिसादी ताउन की तंज़ीम, इकनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इकनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो पहला नाम था वो RCD था, यानी रीजनल कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इलाकाई तंज़ीम बराए तरक्की। लेकिन इसका नाम जो है वो बाद में जो है वो तब्दील होकर इको रख दिया गया था इस तंज़ीम का नाम। ये तंज़ीम जुलाई 1964 में ईरान, पाकिस्तान और तुर्की ने बाहमी रज़ामंदी से कायम की। तीनों इस्लामी ममालिक हैं। पाकिस्तान, ईरान जो है वो पाकिस्तान के मगरिब में वाक़ है। तुर्की जो है वो मशरिक़ वस्ता और मगरबी ममालिक के दरमियान वाक़ है। इस तंज़ीम का जो नाम है इब्तिदा में वो RCD यानी इलाकाई ताउन बराए तरक्की जो है वो रखा गया। 1979 में जब ईरान में इस्लामी इनकलाब आया, यानी ईरान के अंदर बादशाहत ख़त्म हुई और आयतुल्लाह ख़amenei के ज़ेर क़यादत जमहूरियत का आगाज़ हुआ और कंट्रोल्ड जमहूरियत का आगाज़ हुआ, तो ईरान जो है वो कुछ अरसा अपने अंदरूनी मसाइल की वजह से RCD का मेंबर जो है वो ना रहा और RCD गैर फ़ाल हो गई। 1985 में जब ईरान ने अपने अंदरूनी खलफशार पर काबू पा लिया तो ईरान की ख्वाहिश पर दोबारा इस तंज़ीम को फ़ाल किया गया और इसका जो नया नाम रखा गया वो इक़्तिसादी ताउन की तंज़ीम या इको रखा गया। 16 फरवरी 1992 में इस तंज़ीम का 2 रोज़ा सरबराही इजलास, यानी जिसमें ईरान, तुर्की और पाकिस्तान के सरबराहों ने शिरकत की, ये जो है दारुल हुकूमत तेहरान में मुनक़्क़िद हुआ। इस इजलास में वस्ती एशिया की 4 नौ आज़ाद मुस्लिम रियासतें अज़रबैजान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ताजिकिस्तान को बाकायदा तंज़ीम का मेंबर बनाया गया। और ये वो रियासतें हैं जो पहले रूस के अंडर थीं और फिर जब रूस को 1989 में शिकस्त हुई अफ़गानिस्तान से और रूस यहाँ से निकल गया तो ये 6 मुस्लिम रियासतें आज़ाद रियासतें बनी। उन 6 मुस्लिम रियासतों में ये 4 रियासतें थीं जो 1992 को जो है वो इको की मेंबर बनी। इस तंज़ीम का एक और इजलास 28 नवंबर 1992 को इस्लामाबाद में हुआ, जिसमें अफ़गानिस्तान और मशरिक़ वस्ता की बाकी 2 रियासतें जो रह गई थी, काज़ाकिस्तान और किर्गिस्तान, ये दोनों भी इको का हिस्सा बनी। इको का जो है वो रुकन तंज़ीम अब 10 है। अब उसमें आप ये देखें कि अज़रबैजान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, काज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये 6 वस्ती एशियाई रियासतें और इसके साथ साथ जो है वो पाकिस्तान, ईरान और तुर्की और अब अफ़गानिस्तान जो है वो भी इस तंज़ीम का हिस्सा है। इसलिए अब इन 10 ममालिक, मुस्लिम ममालिक जो हैं वो इको के मेंबर्स हैं। ECO की जो तंज़ीम है वो कैसे है, यानी ECO कितने इदारों पर मुश्तमिल है। उसमें नंबर 1 पे है वज़ीर ख़ारजा की कौंसिल, यानी इको का जो एक पहली जो तंज़ीम है, तंज़ीम का जो पहला हिस्सा है वो वज़ीर ख़ारजा की कौंसिल है, यानी ये 10 जो ममालिक हैं इनके वज़ीर ख़ारजा की मीटिंग होती है सालाना और ये एक बाकायदा कौंसिल जो है वो तश्कील दी गई है। दूसरे नंबर पे इलाकाई मनसूबाबंदी कमीशन है। इस कमीशन के मेंबरान क्या करते हैं कि रीजनल प्लानिंग करते हैं इन 10 ममालिक के दरमियान कोऑपरेशन की, ताउन की। ऐवान तजारत है। ऐवान तजारत का मकसद ये है कि वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो एक दूसरे मुल्क में कायम हुए हैं उनका जायज़ा ले, या उसके साथ जो है वो इन ममालिक की बाहमी जो तजारत है, ट्रेड है, उनके हवाले से पॉलिसियाँ बनाए। बीमा सेंटर है, बीमा सेंटर जैसे बीमा पॉलिसी है, ये इस तरह का सेंटर है जिसमें रज़ाकराना तौर पर ये ममालिक कुछ फ़ंड जमा करवाते हैं जो ये फिर जब ज़रूरत पड़ने पे निकलवा भी सकते हैं। सकाफ़ती इदारा है। इन 10 ममालिक के दरमियान कल्चरल जो है वो एक दूसरे को के कल्चर से मुतारिफ़ होने के लिए, एक दूसरे के कल्चर को एक्सपेंड करने के लिए, जैसे पाकिस्तान का कल्चर
بالفرض ایران میں جو ہے اس کو دکھایا جائے، ایرانی کلچر پاکستان کے اندر جو ہے پروموٹ کیا جائے، یا ترکی کا کلچر پاکستان کے اندر، جیسے آج کل ارطغرل غازی ڈرامہ بھی چل رہا ہے، تو ایک سے دوسرے ممالک کے ثقافتی تجربات سے فائدہ اٹھانا، یا اپنی عوام کو دوسرے ممالک کے جو ممبر ممالک ہیں ان کی ثقافت سے روشناس کروانا اس ادارے کا مقصد ہے۔ تجارتی، صنعتی یعنی انڈسٹریل، ٹریڈ، ایگریکلچر، سائنٹیفک اور ثقافتی کمیٹیاں ہیں 5، جیسے سگنیچر ممالک کے درمیان کیا کرنا، تجارت کو فروغ دینا، ان کی فیکٹریز کو دینا، انویسٹیگیشن جو ہے اس میں انویسٹمنٹ کروانا، ایک دوسرے کی زرعی تجربات سے فائدہ اٹھانا، جو ہے وہ جوائنٹ وینچر کرنا، سائنسی تحقیقات کرنا، اور ثقافتی یعنی ایک دوسرے کے ملک میں اپنے اپنے کلچر کو پروموٹ کرنا۔ تو یہ کمیٹیاں ہیں ایکو کی۔ اور ایکو کے مقاصد کیا ہیں، یہ کیوں قائم کی گئی تنظیم، تو اس میں نمبر 1 پہ ہے معاشی، تکنیکی اور ثقافتی میدانوں میں تمام ممالک جو ہیں یہ 10 کے 10 وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں، علاقائی سطح پر معاشی اور تجارتی منصوبوں پر عمل درآمد کروایا جائے، جیسے بالفرض اگر پاکستان، ایران اور ترکی یا افغانستان یا ایشیائی ممالک کے درمیان اگر کوئی معاہدہ ہوتا ہے معاشی سطح پر، تجارتی سطح پر، جیسے بالفرض ایک جو ہے وہ منصوبہ بنتا ہے کہ ایک ٹرین جو ہے وہ ترکی سے ایران، ایران سے پاکستان، پاکستان سے افغانستان، افغانستان کے تھرو جو ہے وہ مشرقی وسطی ایشیا تک وہ ٹرین چلے گی، تو یہ ایک منصوبہ اگر طے پاتا ہے ایکو میں، تو اس کے اوپر عمل درآمد کروانا، باہمی امداد کے ساتھ ترقی کی منازل طے کرنا، یہ جو جتنے بھی 10 ممالک ہیں ان میں جو اہم ترین ممالک ہیں وہ پاکستان، ایران اور ترکی ہیں، جو ترقی کے لحاظ سے افغانستان اور باقی وسطی ایشیائی ریاستوں سے زیادہ طاقتور ہیں۔ اور اگر یہ 10 کے 10 ممالک آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریشن کرتے ہیں، جیسے پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے، افغانستان جو ہے وہاں پر اس کو ضرورت ہے، وہ خشکی میں گھرا ہوا ہے، اس کو پانی کی ضرورت ہے، اس کو پورٹ کی ضرورت ہے، دوسری طرف جو ہے وہ ترکی اور ایران جو ہیں وہ خود کفیل ممالک ہیں، اور وسطی ایشیائی ریاستیں جو ہیں وہ تیل اور گیس سے مالا مال ہیں، لیکن ان کے پاس اتنی ٹیکنالوجی نہیں ہے، فنی مہارت نہیں ہے کہ وہ ان سے فائدہ حاصل کر سکیں، تو یہ باقی جو 3 ممالک ہیں پاکستان، ایران اور ترکی، تو یہ وہاں پر انویسٹ کر سکتے ہیں، ان کی اپنی کمپنیاں جو ہیں مطلب ان کے ذریعے یہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، یہ گیس اور تیل کے ذخائر جو وسطی ایشیائی ریاستوں میں ہیں موجود، ان سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، فنی اور تکنیکی مدد فراہم کر کے ایشیائی ریاستوں کو۔ تجارتی شعبوں میں ایک دوسرے کو سہولتیں مہیا کرنا، جیسے پاکستان درہ خیبر کے ذریعے افغانستان کو راستہ دیتا ہے کہ وہ پاکستان کا بحری راستہ استعمال کرتے ہوئے اپنی چیزوں کو عالمی مارکیٹ تک پہنچا سکتا ہے۔ اسی طرح سے ترکی پاکستان کے لیے ایک اچھی مارکیٹ ثابت ہو سکتا ہے، ایرانی مصنوعات کے لیے پاکستان ایک بڑی اچھی مارکیٹ بن سکتا ہے، اور جو وسطی ایشیائی ریاستیں ہیں وہ ان باقی ترکی، ایران اور پاکستان کے لیے بڑی مارکیٹ بن سکتی ہیں۔ تو یہ 10 ممالک اگر ایک دوسرے کے ساتھ صحیح معنوں میں کوآپریشن کریں تو یہ ایک بہت بڑی تنظیم ہے۔ اب پاکستان کی ایکو کے اندر کیا اہمیت ہے، تو ایکو کے تمام رکن اس ممالک جو ہیں وہ اسلامی ہیں، اور پاکستان کے لیے ان ممالک کی اہمیت سیاسی، فوجی، معاشی اور معاشرتی اعتبار سے بہت زیادہ ہے۔ مثال کے طور پر ہماری جو افغانستان کے ساتھ چپکلش ہے اگر وہ ختم ہو جائے، دونوں ممالک کے درمیان اتحاد قائم ہو جائے، تو پاکستان کی جو یہ سرحدی معاملہ ہے وہ ہمیشہ کے لیے طے پا سکتا ہے، دہشت گردی رک سکتی ہے، اور پاکستان اپنی بہت ساری مصنوعات افغانستان کو سیل آؤٹ کر سکتا ہے۔ دوسرا، پاکستان کے لیے ایران کی بڑی اہمیت ہے، سیاسی اعتبار سے بھی اور فوجی اعتبار سے بھی، معاشی اور تجارتی اعتبار سے بھی، کیونکہ افغانستان جو ایران ہے اس کا ڈائریکٹ بارڈر پاکستان کے ساتھ ملتا ہے بایا بلوچستان۔ اسی طرح مشرقی وسطی ریاستیں جو ہیں ان کے ساتھ ہمارے اچھے معاشی اور تجارتی تعلقات قائم ہو سکتے ہیں، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ یہ ریاستیں تیل اور گیس سے مالا مال ہیں،
اور پاکستان اپنی معاشی اور تجارتی ضروریات کو جو ہے وہ ان ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کر کے پورا کر سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سیاسی لحاظ سے ترکی بڑا اہم ہے پاکستان کے لیے، معاشی اعتبار سے بھی اور تجارتی اعتبار سے بھی۔ پاکستان کئی شعبوں میں ایکو کے رکن ممالک سے تعاون بڑھانے کا خواہش مند ہے اور اس میں پاکستان کو خاطرخواہ کامیابی بھی حاصل ہوئی ہے۔ اب جو باتیں ہوئی ہیں، جو 5 وہ چیزیں ہیں جن میں وہ 5 کیٹیگریز ہیں، 5 آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو بھی ہم نے پیچھے جن کا ذکر کیا ہے کہ 5 چیزوں کے بارے میں پاکستان کے لیے یہ ممالک بڑے اہم ہیں، جیسے بھی پیچھے بات بھی ہوئی ہے اس بارے میں کہ جی آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کے لیے ان ممالک کی اہمیت سیاسی، فوجی، معاشی اور معاشرتی اعتبار سے بہت زیادہ ہے، اور اس کے علاوہ ایکو کے جو مقاصد ہیں تو ان کو ہم مد نظر رکھیں تو جو چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں، جو ان ممالک کی حیثیت پاکستان کے لیے جو ہے اس میں نمبر 1 پہ ہے سیاسی اہمیت۔ عالمی سیاست میں ایکو کی سیاسی اہمیت مسلمہ ہے، یعنی عالمی سیاست میں یہ ایک ایسی تنظیم ہے ایکو، اکنامک کوآپریشن آرگنائزیشن، کہ انٹرنیشنل پالیٹکس میں اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، سپر پاورز اس کو نظر انداز نہیں کر سکتی، مشرق وسطیٰ کے ممالک اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے، جنوبی ایشیا کے ممالک جو ہیں وہ اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کے اندر بڑے اہم 10 ممالک اس کے ممبرز ہیں۔ پاکستان نے بین الاقوامی ذمہ داریاں نبھانے، کشمیر اور دیگر امور کو حل کرنے کے لیے ایکو میں بھرپور کردار ادا کیا ہے، یعنی پاکستان نے اس فورم پر مسئلہ کشمیر کو، مسئلہ فلسطین کو اور دوسرے جو مسائل امت مسلمہ کو درپیش ہیں جیسے مسئلہ افغانستان ہے تو ان کو اچھے طریقے سے بھرپور انداز میں ان کا جو ہے وہ مقدمہ پیش کیا ہے۔ تجارتی روابط پاکستان کے لیے ان ممالک کی جو اہمیت ہے اس میں جو دوسرا جز ہے وہ تجارتی روابط ہیں۔ وسطی ایشیائی ممالک جو 6 ہیں، آذربائیجان، ازبکستان، تاجکستان، قازقستان وغیرہ، تو ترکی، ایران، افغانستان اور پاکستان کے لیے اچھی منڈیاں ثابت ہو سکتی ہیں۔ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ یہ 6 ممالک کو ضرورت ہے گیس اور تیل کھودنے کی اور دنیا کو سیل آؤٹ کرنے کی، اور پاکستان بڑی اچھی راہداری بن سکتا ہے۔ پہلے تو ان ممالک سے تیل گیس خریدے، ان کو فنی امداد دے اور پھر ان پروڈکٹس کو جو ہے وہ دنیا میں اپنے بحری راستوں کے ذریعے گیس اور تیل کو فراہم کرے، تو پاکستان کے لیے تجارتی لحاظ سے یہ بڑا اہم ہوگا۔ پاکستان اپنی اشیاء ان 9 ممالک کو برآمد کر کے کثیر زرعی مبادلہ کما سکتا ہے، اپنی زرعی اجناس ان تک بیچ سکتا ہے۔ ان مقاصد کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے وزارت خارجہ، تجارت اور دیگر وزارتی سطح کے اجلاس اکثر منعقد ہوتے رہتے ہیں۔ مشترکہ ترقیاتی بینک بھی قائم ہو چکا ہے۔ پاکستان نے وسطی ایشیائی ریاستوں سے مل کر مشترکہ اقتصادی کمیشن بھی قائم کیا ہے، بلکہ جیسے آپ دیکھیں تاجکستان، افغانستان، پاکستان، انڈیا، یعنی تاپی ایک گیس پائپ لائن کا منصوبہ بھی جو ہے وہ زیر غور ہے۔ اس کے ساتھ دیکھیں راہداری کی سہولتیں، وسطی ایشیائی ریاستیں اور افغانستان چاروں اطراف سے خشکی میں گھرے ہوئے ہیں، انہیں سمندر تک رسائی پاکستان، ایران اور ترکی کے راستے سے حاصل ہو سکتی ہے۔ جیسے میں نے پچھلے لیکچر میں بھی آپ کو بتایا کہ پاکستان وسطی ایشیائی ریاستوں، جنوبی ایشیا اور مشرق وسطیٰ کے سنگم پہ واقع ہے، یعنی ان تینوں خطوں کو آپس میں پاکستان راہداری دے کر جوڑ سکتا ہے۔ جب ان کو جوڑے گا، انفراسٹرکچر تعمیر ہوگا اور پھر جو ہے وہ تجارت ہوگی دوسرے ممالک کے درمیان پاکستان کے ذریعے، تو پاکستان بڑا پیسہ کما سکتا ہے ٹیکس کی مد میں، یعنی ٹیکس وصول کر کے۔ پاکستان کا سمندر تینوں ممالک وسطی ایشیائی ریاستوں کو راہداری کی سہولتیں مہیا کرنے پر آمادہ ہے، اور پاکستان کا سمندر ان ریاستوں کے لیے نزدیک اور سہولت کا باعث ہے۔ پاکستان کو وسطی ایشیائی ریاستوں سے ملانے کے لیے تاشقند سے پشاور تک ریلوے لائن بچھانے کا منصوبہ بھی زیر غور ہے۔ پاکستان ریلوے لائن زاہدان، یہ ایران کا علاقہ ہے، وہاں تک جاتی ہے، جسے ترکی تک بڑھانے کا منصوبہ بنایا گیا ہے۔
مشترکہ جہاز ران کمپنیاں بنانے کی تجویز بھی پاکستان نے پیش کی ہے۔ یعنی یہ 10 کے 10 ممالک کیا ہو سکتے ہیں، یہ بذریعہ بحری راستوں کے آپس میں انٹر کنیکٹ ہو سکتے ہیں۔ ان کے درمیان جو ہے وہ ریل گاڑی بھی، ٹرین بھی چلائی جا سکتی ہے، جو تاشقند جو یہ جو ایشیائی ریاستیں ہیں، ان 6 راستوں سے ہوتے ہوئے افغانستان، افغانستان سے پاکستان، پاکستان سے ایران اور ایران سے ترکی، تو یہ اگر یہ ریلوے لائن بچھ جائے تو یہ بہت بڑا عالمی منصوبہ ہوگا۔ تیل اور گیس پائپ لائن، وسطی ایشیائی ریاستوں میں وافر تیل اور گیس موجود ہے۔ پاکستان ان سے ضرورت کے لیے تیل اور گیس خریدنا چاہتا ہے، اور منصوبہ بندی بھی ہو رہی ہے کہ پائپ لائنیں بچھائی جائیں۔ ایسے منصوبوں کی تکمیل میں افغانستان تھوڑا حائل ہے، کیونکہ افغانستان کے اندر سیاسی انسٹیبلٹی ہے۔ ابھی تک کچھ علاقے طالبان کے زیر اثر ہیں، اور افغانستان کی سیکورٹی فورسز کے اوپر جو ہیں وہ اکثر و بیشتر حملے بھی ہوتے ہیں۔ افغانستان کی جمہوری حکومت جو ہے وہ کمزور ہے، اور ابھی امریکہ یہاں پر موجود ہے، ابھی افغانستان بالکل سٹیبل نہیں ہوا۔ تو یہ وجہ ہے، یہ داخلی صورتحال ہے افغانستان کی، جس کی وجہ سے تیل گیس پائپ لائن کا منصوبہ جو ہے وہ ابھی زیر تکمیل ہے۔ پاکستان نے تیل گیس کی اپنے علاقوں میں تلاش کے لیے رکن ممالک سے معاہدے کیے ہیں، اور چاہتا ہے کہ اپنے ہاں تیل صاف کرنے والے کارخانے قائم کیے جائیں۔ ایکو کے تحت تیل کارپوریشن کا قیام بھی عمل میں لایا گیا ہے۔ فنون لطیفہ اور ثقافتی وفود، مشترکہ کھیلوں کے انعقاد اور فنون لطیفہ کی ترقی کے لیے ایکو میں پاکستان کا کردار قابل ستائش ہے۔ شاعروں، فنکاروں اور اساتذہ کے وفود کا تبادلے کیے جا رہے ہیں، جن سے رکن ممالک ایک دوسرے سے بہت قریب آ رہے ہیں اور ایک دوسرے کے مسائل سے آگہی حاصل کر رہے ہیں۔ یعنی ٹریک 2 اور 3 ڈپلومیسی جو ہے وہ چلائی جا رہی ہے۔ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ کو بڑھایا جا رہا ہے، تاکہ ہم ایک دوسرے کی ثقافت کو پہچان سکیں اور ایک دوسرے کے لیے جو ہیں وہ ایک دوسرے کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکیں۔ تو یہ ایکو تنظیم تھی جو ہم نے پڑھی ہے۔ انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں جو ہے وہ اقوام متحدہ کا پڑھیں گے اور ان ڈیٹیل پڑھیں گے۔ تو آپ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اور اپنا بہت خیال